अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक आज एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जिसमें उनका ये कहना था कि आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है। इस ऑडियो में साबिक वज़ीर आज़म को ये कहते भी सुना जा सकता है कि 5 तो मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पास 5, मैंने मैसेज देना है कि ये 5 बड़े अहम हैं, अगर वो 5 सिक्योर कर देगा तो 10 हो जाएंगे और ये गेम हमारे हाथ में है। अब इस ऑडियो के हकीकी होने के हवाले से तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इस पर रद्द अमल दोनों जानिब से आ रहा है और भरपूर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा कि इस लीक ने इमरान खान की मुनाफिकत को बेनकाब कर दिया, जो खुद खुल्लम खुल्ला गैर इखलाकी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है। इससे पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि तीसरी ऑडियो लीक्स ने रही से ही कसर पूरी कर दी है। ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका जो है वो मकरू चेहरा जो है वो ये है। अब ये देखें, ज़मीर फरोश खुद कह रहा है कि 5 MNA तो मैं खरीद रहा हूँ। ये फितना जो है, ये जिस तरह से अल्लाह की ज़ात इसको एक्सपोज कर रही है। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि नई ऑडियो को आवाजें जोड़कर बनाया गया है। इमरान खान ने मियांवाली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग ने अब फेक ऑडियोज बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक जो हुई, उससे पूरे मुल्क के लिए यह ऑडियो लीक जो है वो लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने इन ऑडियो लीक्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी भी करार दिया। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से आज पूछता हूं, आपका काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करना। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सारी चीजें लीक हो रही हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। बजाय नामालूम नंबरों से टेलीफोन जाके लोगों को डराएं, सोशल मीडिया को लोगों को उठा दें या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, ये आपका काम नहीं है। नून लीग ने फेक वीडियोस बनाई हुई है। इसकी जो माहिर थी झूठों की PhD मरियम, उसने बनाई हुई है। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तारीख शुरू करने लगा हूं। फवाद चौधरी का यह कहना है कि ये ऑडियोज जहां बन रही हैं उनका भी लोगों को पता है और कैसे बन रही हैं उनका भी। असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, वहीं कहा कि मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है। जो ऑडियो आई है उसकी चेपियां जो जोड़ी गई हैं, वो चेपियां भी इतनी बुरी तरीके से जोड़ी गई हैं तो आपको बिल्कुल डिस्टिंक्टली आपको सुनाई देता है कि कहां पे आवाज बदल रही है। बिलफर्जे माल ये मान लूं कि वो दुरुस्त बात है, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो खरीदे हुए थे बंदे, अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी तो वोट डालने के बाद आए क्यों नहीं, वो गए किधर? गुफ्तगू जो आपको सुनाई दे रही है वो गुफ्तगू नहीं हुई, कोई गुफ्तगू हुई। अब से कुछ देर पहले साइफर के हवाले से एक और मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसे जो टाइटल है उसका साइफर की असल कहानी पार्ट 3 का नाम दिया गया है। इसमें इमरान खान, असद उमर और शीरी मजारी की आपस में की जाने वाली गुफ्तगू शामिल है। अब सवाल यह है कि ये जो ऑडियोज हैं ये किधर बन रही हैं, कौन इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैला रहा है? हुकूमत इससे भी करती है और हुकूमत ने इस हवाले से एक आला इख्तियाराती कमेटी कायम की, जिसका आज पहला इजलास हुआ और उसमें फैसला हुआ कि 2 हफ्तों में ये कमेटी अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। राना सनाउल्लाह ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया कि इस हवाले से तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है। मैं ये बात 2 टोक अंदाज में इस बात की तरदीद करता हूँ कि जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उसमें कोई एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व थी। ये इंडिविजुअल्स की तरफ जो है वो बात जा रही है, लोग जो है वो पैसे के लिए भी ये काम कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, इस पर एक तो प्रोग्राम में बात होगी और एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां हैं। फॉरेन फंडिंग केस में आज जो FIA ने कार्रवाइयां की, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद जमान को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा सैफुल्लाह नियाजी को FIA साइबर क्राइम ने उनके मुताबिक जो है वो हिफाजती तहवील में लिया है। फिर PTI के मालियाती बोर्ड के रुकन तारिक शफी के घर पर भी FIA ने छापा मारा है, जबकि आमिर कियानी के घर पर भी छापे की इतला है।
تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کیا ایف آئی اے کی ان کارروائیوں کا جواز ہے؟ اس کے علاوہ تحریک انصاف لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے اور حکومت اسے روکنے کی، اس پر بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ افتخار درانی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں۔ ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور مسلم لیگ نون کا بھی موقف ان ایشوز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان موضوعات پر جو ہے وہ بحث کا آغاز کریں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اور تحریک انصاف سے متعلق دو مبینہ آڈیوز، ایک آج صبح جو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے سائفر کے حوالے سے آئی، جس کو سائفر کی اصل کہانی پارٹ 3 کا نام دیا گیا۔ میں افتخار درانی صاحب، سر یہ آپ کی پارٹی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کیوں لیکس در لیکس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ تمام آپ کے جو بیانیے تھے، چاہے وہ سازش کے حوالے سے تھا اور یہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے تھا، ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے یہ آڈیوز اسی کی جو ہے وہ نفی کر رہی ہیں، یہ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایکچول جو آڈیو لیک تھی وہ تھی جو 8 GB ڈیٹا سے، جو کہ 100 سے زیادہ گھنٹے جو ہیکر نے ہیک کی، وہ آڈیو لیکس تھی ایکچول، جو کہ ایک بہت بڑا سیریس سیکیورٹی کنسرن ہے، جو کہ ملک کے لیے، پورے پاکستان کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے، جس کو اس وقت انہوں نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو اسموک اسکرین کریٹ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس اسموک اسکرین میں انہوں نے کیا کیا کہ خان صاحب کی جب وہ پرائم منسٹر تھے، ان کی آڈیو جو ریکارڈڈ تھی، اس کو انہیں ڈیپ فیک جسے کہتے ہیں جوڑا گیا ہے اس ٹیکنالوجی کے تھرو، اور انہوں نے لانچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، آج کی تینوں آڈیو جو ہے نا، ان کو تو جس نے بنائی ان کو فائر کر دینا چاہیے، بیکاز وہ اتنی بری طریقے سے ایڈٹ ہوئی ہیں کہ آپ اگر کسی بھی آرڈنری بندے کو بھی سنوائیں گے تو آپ کو ایڈٹ نظر آ جائے گا کہ کہاں سے کدھر جوڑا ہوا ہے۔ تو ایکچولی یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے، جو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جی، یہ جو پہلی آڈیو تھی نا جی، مگر مجھے سر یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں درانی صاحب، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کہ یہ الفاظ کہے خان صاحب نہیں ہیں، لیکن ان کی مختلف جگہ سے جو ہے وہ آڈیو اٹھائی گئی ہے اور اس کو پھر جوڑا گیا، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، یا پھر یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے؟ دو طریقے ہیں جی، دو طریقے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپ فیک میں جی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے الفاظ لیے جاتے ہیں، جس طرح آج عمران خان صاحب نے میاں والی میں نواز شریف کی جو ہے آڈیو سنائی، انہوں نے جو اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے تھے، آپ ان کی آواز اٹھاتے ہیں اور اسی کو ریکریٹ کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی آواز کو جوڑ توڑ کے کر دیتے ہیں۔ آج والی جو ہے اس کو جوڑ توڑ کے، یعنی کہ مختلف جگہوں سے اٹھو کے انہوں نے اکٹھا کر کے آرڈنری ریلیز کر دی۔ اگر آپ مجھے کہیں اس طرح کی جو ہے، میرا خیال ہے آرڈنریلی ہم کوئی روزانہ سے کوئی 500-700 ریلیز کر دیں گے، وہ آپ کی بھی ہوں گی، چند صاحب کی بھی ہوں گی، میرے بھی ہوں گی، سب کی ہوں گی، وہ ویڈیوز آتی رہیں گی، کیونکہ تو سر یہ جو پہلے والی آڈیوز آئیں ان سے تو ایسا لگا کہ سر پہلے والی جو 2 آڈیوز آئی تھیں ان سے تو ایسا تاثر گیا، اور کیونکہ خان صاحب سے صحافیوں نے کچھ سوال بھی کیے جو کھیلنے والی جو بات تھی، تو اس پہ تو خان صاحب نے کہا بھی میں نے کھیلنا شروع کیا، انہوں نے تردید نہیں کی، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو کیا وہ بھی آڈیوز جو ہیں وہ اسی طرح سے جعلی ہیں، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آج والی ہے، آج والی بھی 2 ہیں، تو ان کا سر ذرا وضاحت کریں کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ساری آڈیوز جعلی ہیں یا پھر کوئی آپ اسپیسیفک کسی کی ایک کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے رحمان بھائی آپ کو بتایا کہ ایکچول جو آڈیو تھی وہ تھی جس میں شہباز شریف، مریم اور رانا ثناء اللہ الیکشن کمیشن کو بتا رہے تھے، اور وہ ایکچولی ہوا بھی ہوا ہے آن گراؤنڈ۔
سو ویریفیکیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہماری آڈیو میں جو ہے سائفر کیا کہہ رہا ہے؟ سائفر کہتا ہے کہ جی عمران خان کو اٹھا کے شہباز شریف کو لگا دو. یہ سائفر ہے, وہ ایکچولی ہو گیا ہے. ابھی آپ اس کو جتنا بھی پروڈیوس کرتے رہیں گے اس کا تو اب بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں 5 بندے ہیں, کہاں خریدے گئے تھے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سائفر کو پلے کر دیں, کیونکہ یہ سائفر کی ایکچوئل ڈی سائفر کیا تھا. سائفر کو جب ڈی کوڈ کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو اٹھا دیں, شہباز شریف کو لگا دیں اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ ٹوٹل سٹوری ہے, وہ ایکچولی ہو گیا ہے. ابھی اس کو آپ جس طرح پلے کریں کانٹینٹ تو چلیں سمجھ آتا ہے, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ویڈیوز آڈیوز جو ہیں یہ جعلی ہیں. میں اس میں ایک جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کسی بھی وزیر اعظم کی کانورسیشن جب پرائم منسٹر آفس خود ریلیز کر رہا ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. یہ مرتکب ہو چکے ہیں وائلیشن کے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کون پوچھے گا جنہوں نے ایکچولی ویڈیو ریلیز کی ہے, جو ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر شہباز صاحب ریلیز کر رہے ہیں, جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے, ان سے پوچھے. اور دوسرا, آیا آج تک کسی نے شہباز شریف اور مریم سے اور رانا ثناءاللہ سے جو کہ اس وقت وہ چیئر کر رہے ہیں پوچھا کہ آپ نے تو ایکچولی واقعی ان بندوں کا استعفیٰ منظور کیا جو کہ آپ آڈیو میں کہہ رہے ہیں. اور تیسرا آپ نے ایک بڑا ایک اور درانی صاحب ایک اور کلیریفیکیشن کیجئے گا سر, ایک اور کلیریفیکیشن کیجئے گا, کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نہیں ہے, یہ بنی گالا میں ہونے والی گفتگو ہے. تو سر آپ بہت ساری کانورسیشنز کے پریویو ہوتے ہیں, تو یہ کیا بنی گالا میں ہونے والی گفتگو ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو ہے؟ یہ کوئی تھوڑا ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم 9 کی رات تک وزیر اعظم تھے. یہ گفتگو اس سے پہلے کی ہو رہی ہے. جو بھی گفتگو ہے, جو بھی آپ لیک کر رہے ہیں یا ریلیز کر رہے ہیں, تو اس وقت وزیر اعظم تھے. تو آپ مرتکب ہو گئے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کون پوچھے گا؟ نہ آپ پوچھتے ہیں, نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں. آپ ہم سے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جو ایکچولی گراؤنڈ پہ ہوا ہی نہیں ہے. کسی ایک آڈیو کی بھی کانورسیشن اگر آپ دیکھ لیں وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اچھا, اور لیک ہو رہی ہیں. کیوں کہ جو ایکچوئل آپ کا لیک ہے 8 GB کا ڈیٹا, ربان بھائی وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے. دس از اے سائبر اٹیک. NSC ہو چکی ہے. آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. جو لوگ رانا ثناءاللہ کو سیک ہونا چاہیے تھا ابھی اس وقت. آپ کا داخلی صورتحال ہے یہ ملک میں. آپ لوگ جو ہے پوچھے جا رہے ہیں عمران خان سے جو ہوا ہی نہیں ہے. ایکچوئل کیس تو ان کے اوپر ہے. وہ جو لوگ ملوث ہیں اس میں. اچھا اتنا مذاکرہ خیز بیان دے رہا ہے. آپ اجازت دیں چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ابھی. ہاں پوچھے چند صاحب. اچھا چند صاحب, نمبر 1 جی جناب, خان صاحب وزیر اعظم تھے, بنی گالا تھے, پرائم منسٹر ہاؤس سے اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ تھے تو وزیر اعظم, نمبر 1. اور دوسرا, آپ کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی اور ڈیٹا کو بریچ ہونا, یہ تو واقعی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی ناکامی ہے. تو سر یہ پی ٹی آئی کے جو چارجز ہیں کیا واقعی یہ اتنے سیریس ہیں جس طرح سے درانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. درانی صاحب کی باتوں میں بھی وزن ہے, ان کو پڑھنا چاہیے, لیکن اس کو 2 زاویوں سے آپ دیکھیں. پہلی تو یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ان کے دور کی یہ بغد ہے یا جو بھی ہے یا سائبر اٹیک ہے, جو بھی اس کو آپ نام دے لیں, تو کیا ایک تو اس وقت کی سیکورٹی ایجنسیز کے ہیڈز کو اور پرائم منسٹر کو یا ان کی آئی بی کی ٹیم کو یا جو بھی ان کی ٹیم تھی جو ڈیلی چیک بھی کرتی تھی پی ایم ہاؤس یا بنی گالا بھی وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم کا گھر ہی تھا نا, تو کیا ان کے نوٹس میں ایسی کوئی بات تھی کہ میری چیزیں ٹیپ ہوتی ہیں, یا ان کو کبھی کسی نے بتایا تھا یہ؟ ایک تو یہ درانی صاحب سے پوچھ لیں اور اس کا جواب آنا چاہیے. دوسرا نمبر پہ کہ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا. دیکھیں گراؤنڈ پہ خود انہوں نے کہا ہے کہ خرید و فروخت ہوئی ہے, ممبران کی انہوں نے الزام لگایا. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ کس کے MNA نے پیسے نہیں لیے, لیکن اب خان صاحب کی جو آج میں نے سنی ہے آڈیو, اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں جو بھی کرنا پڑے 5 لے لو 10 لے لو 5 کا کرو, یہ ڈن کرو. تو نمبر 2. نمبر 3 جو سائبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کھیلیں اس کے ساتھ. دیکھیں سیاست کرنا ہر ایک کا حق ہے, ایک پرائم منسٹر ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو یا کسی بھی پارٹی کو, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ سیاست کرنی ہے, وہ اس کا حق ہے. میں تو کہتا ہوں انہوں نے اچھی سیاست کی ہے اس پہ تو مجھے تو ایز اے پولیٹیکل پرسن اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے. انہوں نے
اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پہ اچھی سیاست کی ہے، ان کو اپریشیٹ کریں آپ. انہوں نے ایک اچھی اپنا ایک پالیسی نیریٹو بنایا ہے، تو آپ کاؤنٹر نیریٹو اس پہ آنا چاہیے. تو اس پہ مجھے تو اس پہ کوئی نہ کوئی شک ہے نہ کوئی وہم ہے کہ اچھی کمیونیکیشن، اچھی نیریٹو بنانا. اور ان چیزوں پہ درانی صاحب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. درانی صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور اس ٹیم کا اہم رکن اور بلکہ انچارج رہے، ٹیم کے ساتھ رہا، ان کے زیر سایہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایسی بات کا لیکس ہونا اور آنا، اس پہ وضاحت ہونی چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. سر آپ بھی اسپوکس پرسن رہے ہیں، مگر مجھے بتائیے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اب آپ ایز اے مطلب پولیٹیشین یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آڈیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں 1 2 3 4، تو سر یہ آپ کی نظر میں یہ ہوا کیا ہے؟ میں تو آپ کی وساطت سے اس ہیکر کو کہوں گا کہ میں نے جتنی کیبنٹس میں باتیں کی یا درانی صاحب کی موجودگی میں کی یا پی ایم صاحب سے کی، کاش وہ بھی لیک کر دیں، اچھی چیز ہے. اچھا کیوں سر، وہ آپ کی یہ خواہش کیوں ہے؟ میری خواہش اس لیے ہے کہ بڑی باتیں جو باہر نہیں ہوتی پتہ اندر کی جاتی ہیں. آج کیونکہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے تو کئی لوگ اکثر میڈیا پہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا مشورہ دیتے تھے، کیا درانی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کیا بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اور باقی دیکھیں اس پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، اور یہ پہلے بھی ہونی چاہیے تھی. وزیر اعظم عمران صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی. تو موجودہ حکومت نے تو کمیٹی بنا دی ہے، اس پہ آئے گا. لیکن جن کی لیکس آ رہی ہیں، خواہ وہ حکومتی ہے یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کو وضاحت تو دینی چاہیے، قوم کو وضاحت دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. جس طرح مریم بی بی نے بھی دی ہے، میاں شہباز شریف نے بھی دی ہے، خان صاحب کو بھی دینی چاہیے وضاحت. اچھا ٹھیک ہے. درانی صاحب یہ جو ایک تو جو چند صاحب نے سوال جو ہے وہ اٹھایا، کیا ظاہری بات ہے سر آپ بھی پرائم منسٹر آفس ہو، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو، یا خان صاحب جس طرح بنی گالہ کو بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی جاتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے یہ علم میں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہا ہے؟ سو نمبر 1. اور دوسرا پھر اب آگے کے راستے سے 2 ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن. سو جوڈیشل کمیشن کیوں بہتر ہے حکومت کی کمیٹی سے؟ دیکھیں حکومتی کمیٹی جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ دیکھیں یہ سیکیورٹی لیبس ہے. ابھی اس کے اوپر جو گفتگو ہے کسی نے سیریسلی کی بھی نہیں ہے. سیکیورٹی لیبس ایسا ہے کہ 8 GB ڈیٹا جس میں ہائی آفیشل جو ہیں پاکستان کے اور ڈگنیٹریز جو باہر سے آ رہے ہیں وہ کانورسیشن کر رہے ہیں، اور وہ کانورسیشن آپ سے چلی گئی ہے. یہ ایسا ہی اٹیک ہے جیسے کہ آپ کے اوپر سلالہ میں ہو گیا تھا، اسامہ بن لادن لے گئے، اسی طرح کوئی اندر آیا آپ سے ڈیٹا اٹھا کے لے کے چلا گیا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، صرف اتنا ہوا ایک نے ڈیٹا چوری کر دیا. اچھا ابھی جن کا لیپس ہوا ہے، یعنی کہ سلالہ کی آج تک پتہ چلا، ایبٹ کمیشن کا پتہ چلا، اس کا بھی نہیں پتہ چلے گا. اچھا اس کے اوپر آپ نے لگایا کہ اس کو رانا ثناءاللہ کو. میری ذاتی خیال میں رانا ثناءاللہ کی کوئی کمپیٹنس نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے، ڈیپ فیک 1990 میں آ گئی تھی، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی 1990 میں آ گئی، ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے، اب گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو کوئی 32 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. اچھا ہمارے ملک میں ابھی اس کی سافٹ ویئر لوگ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے. میں بار بار برملا ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ گپ نہیں ہو رہی پاکستان کے ساتھ. جب 9/11 ہوا رحمان بھائی، امریکہ نے $21 ٹریلین اپنی سیکیورٹی پہ خرچے، اور لارجلی 60 to 70% سائبر سیکیورٹی پہ تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیسے ہوتا ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر آفس سے ڈیٹا چوری ہو گیا ہے اور یہاں پہ گپ چل رہی ہے. آپ لوگوں کے علم میں تھا اس وقت یہ کہ کیا یہ کانورسیشن جو آپ کر رہے ہیں یہ اندر ریکارڈ ہو سکتی ہیں، یا کوئی ان کو کر رہا ہے؟ وہ چند صاحب تو آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک سوال ہے. دیکھیں یہ ہی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میرے ایک لے مین ہوں، آئی ایم ناٹ اے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ، کسی نے نوائز فلٹر لگائے ہیں، کیونکہ جو کانورسیشن کر رہا ہے نا، اگر افتخار درانی کانورسیشن کر رہا ہے تو بڑی کلوز پروکسیمیٹی سے اسے پک کیا گیا ہے. اگر رحمان اظہر ان سے بات کرے تو دور سے ہے. سو سم ٹیکنالوجی وچ از جو استعمال ہوئی ہے وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے، یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ انٹرنلی ہو رہا تھا یا ایکسٹرنلی ہو رہا تھا. ابھی سسٹم باہر سے بھی اٹھا سکتے ہیں، دیر آر ایک سرویلنس سسٹم جس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ہیک کیا ہوا کسی چیز کو، وہ باہر سے آپ آڈیبل ہوتے ہیں.
یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا پارٹیوں کو یا عمران خان جن کی گفتگو ہے ان کو وضاحت دینے کی ضرورت ہے ان آڈیوز کے حوالے سے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات اس میں جو ہے نا بڑا کلیئر سسٹانس ہے. اس وقت جو سرونگ پرائم منسٹر میں نے بڑا اپنی پوزیشن لے لی اور چند صاحب کی میں عزت کرتا ہوں اس سے کہ ہم دونوں کولیگ رہ چکے ہیں. اس کا کوئی گراؤنڈ ایویڈنس نہیں ہماری کانورسیشن کا. اچھا جو انہوں نے کی اس کا گراؤنڈ ایویڈنس موجود ہے. ایز اے لے مین ایز اے سمپل پرسن میں جو ان کی کانورسیشن ہے اس کو زیادہ ویلیو کروں گا کیونکہ وہ عمل ہو چکا ہے. ہماری کانورسیشن ہوا میں ہے کہ جی انہوں نے کہا یہ ہوگا کیونکہ پرائم منسٹر آفس میں تو انہوں نے بھی بڑی گفتگو کی ہوئی ہے, میں نے بھی بڑی کی ہوئی ہے اور بڑی اپنی لیئر مومنٹ بھی دفتر میں کی ہوئی ہے. اگر وہ پک ہو گئی ہے اور کل کو ریلیز ہو گئی ہے تو ایکچولی آبجیکٹیولی میں کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جس چیز پہ عمل ہو چکا ہے وہ زیادہ سیریس ہے. ابھی آپ کو چاہیے یہ کہ وہ جو میں ذرا چند صاحب سے یہ کچھ جمعے کو ریلیز کر. ہاں جی چلے میں سر آتا ہوں ذرا بریک کے بعد. جوڈیشل کمیشن اور حکومت کی جو اختیاراتی کمیٹی ہے, کیوں حکومت تحقیقات اس کمیٹی سے چاہتی ہے, یہ میں ذرا چند صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں. ایک بریک کے بعد میں آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ایک ہی دن میں 2 آڈیو لیکس اور وہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب کہاں جا کر رکے گا. ندیم افضل چاند صاحب سر ذرا بتائیے گا آپ کے خیال میں جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے یہ کافی ہے یا جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن اس پر جو ہے وہ بننا چاہیے, اور تو جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے. جوڈیشری کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں اس ملک میں. جے آئی ٹی پہلے بھی بنی ہے, پناما کے اوپر بھی بنی ہے, اور بہت سارے معاملات میں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پہ بھی بڑے انکوائریز ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک یا تو پارلیمانی کمیٹی بنا لیں جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہوں اور سینئر لیول کے لوگ شامل ہوں, پارلیمنٹ کی انکوائری کر لیں, اور سینٹ میں ان کے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں یا قومی اسمبلی کے ان کے ممبران اپنے ہیں جو ریزائن جن کے منظور نہیں ہوئے, یا میں سمجھتا ہوں ان کو بیٹھ کے ایسے معاملات بڑے سیریس معاملات ہیں. اس میں کوئی قرآن صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, لیکن جس کی بھی آڈیو لیک ہو, خواہ وہ ندیم افضل ہو, خواہ وہ درانی صاحب ہو, خواہ وہ خان صاحب ہوں, یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں, یا مریم بی بی ہوں, سب کو وضاحت دینی چاہیے. وضاحت ضرور آنی چاہیے. آگے قوم بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کی کیا وضاحت ہے. یہ کہنا کہ وضاحت نہ آئے, وضاحت نہ آنے کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے. جو وضاحت ضرور آنی چاہیے. چاند صاحب یہ آج کیونکہ وزیر داخلہ نے اس پہ پریس کانفرنس کی, ایک تجویز آئی ہوئی ہے جو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ تجویز ہے, اور وہ سائفر والے معاملے پر ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے, لیکن اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا, ساتھ چلنا ہوگا. تو اس پر آپ کے تھاٹس کیا ہیں سر؟ آرٹیکل 6 کے تحت ان آڈیو لیکس پر, یہ سائفر والے معاملے پر کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, آرٹیکل 6 تو بڑی سخت چیز ہے. بار بار ہم پولیٹیکل لوگوں پہ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں. میں تو کبھی بھی, کیونکہ اس ملک کے جوڈیشل جو عدالتی نظام ہے, جو نظام عدل ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کو فیئر نہیں سمجھتا کہ وہ آئیڈیل ہے. جس ملک میں نظام عدل آئیڈیل نہ ہو تو وہاں آپ کسی کی داڑھی, کسی کا گلا, کسی کا گریبان تو آپ ایسے نظام کے حوالے کر دیں. اور آرٹیکل 6 تو بہت بڑی چیز ہے. یہ اتنا کوئی خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے, نہ یہ کوئی مذاق ہے. تو اس ملک میں وزیر اعظم پھانسی بھی لگے ہیں, اس ملک میں وزیر اعظم شہید بھی ہوئے ہیں, اس ملک میں جلا وطن بھی لوگ ہوئے ہیں, بڑے بڑے کام ہوئے. خدارہ پولیٹیکل کلاس کو سوچنے کا موقع دیں, اور درانی صاحب کے لیڈرز ہوں یا کسی اور دوسری پارٹی کے لیڈرز ہوں, الٹیمیٹلی یہ جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ جو لیکس ہو رہی ہیں, اس میں سیاستدان ایکسپوز ہو رہا ہے, پی ایم ہاؤس ایکسپوز ہو رہا ہے, لیڈر آف دی ہاؤس ہو یا اپوزیشن ہو, ہیں تو الٹیمیٹلی سارے سیاستدان. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں جو کوئی جہاد نہیں ہے, جو کرسی کی جنگ ہے. نظام کی تبدیلی میں کہ اب یہ لفظ گھسا پٹا ہو چکا ہے کہ سب کو موقع ملا ہے, اور بدقسمتی سے ہم کوئی بھی نظام تبدیل نہیں کر سکے.
اب تو ہے جنگ کہ مجھے دوبارہ موقع بھی دیا جائے یا چوتھی مرتبہ دیا جائے یا تیسری مرتبہ دیا جائے، ہم سب بھی ہم کریں گے بھائی ہم نے کیا کیا پہلے تو ہمیں یہ قوم کو بتانا چاہیے. اور لوگوں کے جو مسائل ہیں عمران بھائی وہ بڑے سیریس ہیں، لوگ بڑے سفر کر رہے ہیں، پبلک سفر کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم ٹاک شو پہ بیٹھ کے ایک گفتگو کرتے ہیں جس کا حاصل بھی کوئی نہ ہو، یقین کریں لوگ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھیڑ رہے ہیں. یہ لوگ بیٹھ کے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں. تو سچی بات ہے ہمیں ہر چیز کا حل یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفس ہو یا پارلیمان ہو بے توقیر ہو چکی ہے. ان کی توقیر کیسے بحال کرنی ہے؟ وہ مل بیٹھ کے سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے بیٹھ کے تو معافی مانگے، کسی اور کے حوالے کر دیں یہ نظام. اگر یہ آپس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، کون سی ان کی دشمنی ہے؟ خود کہتے ہیں کہ ہماری دشمنیاں بھی نہیں ہیں، ہمارے ذاتی اختلافات بھی نہیں ہیں. بھائی قوم کے اختلافات ہیں تو قوم کے لیے بیٹھ تو جائیں نا پلیز. ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے لائیو ڈیبیٹ کریں. آپ بیٹھ کے قوم بھی دیکھیں ہمارے مسائل پہ یہ کیا حل دیتے ہیں، کیا ایشوز ہیں. سر اتنی پولرائزیشن ہے، کون بیٹھنے کو، جو بیٹھنے کو تیار ہوگا وہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کی کمزوری ہے. اس طرح کی سر بڑی آفرز ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی تو چاند صاحب آپ کو بھی اور مجھے پتا ہے، سب کو الیکشن آگے نظر آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ اگر بیٹھ گئے تو پھر ہماری سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بحث آپ کے یہ کیونکہ ذرا جی دیکھیں یہ جو ابھی لیکس آئی ہیں اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست بے توقیر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ کے پوائنٹ پہ ہی آ جاتے ہیں. کسی جج کی یا کسی اور پرائم منسٹر ہاؤس کی گفتگو ہے، چاہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہو یا وزیر اعظم عمران خان ہو. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اب وضاحت دیں اپنی. بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھتے تو چلو نہ بیٹھیں. چلو یہ میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ بیٹھنے سے. میں دورانی صاحب سے پوچھ لوں ایک اور ایشو. دورانی صاحب یہ ایف آئی اے کی کارروائی ہیں جس پر آج پاکستان تحریک انصاف بڑا اعتراض کر رہی ہے. سیف اللہ نیازی صاحب کے خلاف سائبر کرائم نے جو ہے وہ کی ہے. حامد زمان کے حوالے سے فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے. طارق شفیع کے گھر اور عامر کیانی کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے. تو آپ کی پارٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ظاہری بات ہے نوٹسز دیے گئے، یہ لوگ آئے نہیں، جس کے بعد جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے. تو یہ تمام تر قانونی عمل ہے. میں پچھلے جو اب گفتگو ہو رہا تھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. رحمان بھائی میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس پارلیمان میں یا جو اس کو کمیٹی فارم ہوئی ہے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. یہ میں ایز اے بحیثیت پاکستانی جو کنسرن ہے سیکیورٹی کے لیے اور تھوڑا بہت نالج ہے اس کو. سائفر کمیٹی جو آڈیو لیکس کی تحقیقات کی کمیٹی کی بات کریں. میں پہلے آڈیو کی بات کروں پھر میں سائفر کی بات کروں. آڈیو کی جو ہے آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو کیپیسٹی انگیج کرنی پڑے گی کیونکہ یہ لوکل آپ اس کو نہ سمجھیں. میں نے کہا ابھی تو طریقہ کار بھی وضع نہیں ہوا کہ ڈیٹا گیا کیسے ہے. ہم ایکچولی بڑے جو چھوٹی سی جو چیز ہے نا جو دوم ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. پورا ہاتھی جو ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہ اس ٹی وی پہ ہو رہی ہے. آج ویسے اس پر رانا ثناء اللہ سے دورانی صاحب سوال ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ادارہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی فرد ہے. یہ آج کی سٹیٹمنٹ میں نے کہا یہ ذرا دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں کہ آج کی سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی ان کی پریس کانفرنس کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مذاکرہ خیز بات یہ ایک نہیں کر سکتا انٹیریئر منسٹر. اس سے بڑا مذاق اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. رحمان بھائی 8 GB کا ڈیٹا 100 گھنٹے میں اگر ان فرد واحد اگر اس کو ریکارڈ کر سکتا ہوں تو رانا ثناء اللہ کو آج سیک ہونا چاہیے. اس تمام کمیٹی کو آج سیک ہونا چاہیے اور ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک فرد واحد پرائم منسٹر آفس میں 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے؟ یہ نیوکلیئرلی عام کنٹری ہے، 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا. کیا آپ نے بات کہہ دی ہے؟ ان لوگوں نے تو اس کو جو ہے اتنا بے وقوف طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، احمقانہ طریقے سے، بندے کو دکھ ہو جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے دفتر میں 100 گھنٹے میں ریکارڈ کر جاؤں اور آپ مجھے کل کہیں کہ جی وہ تو ایک افتخار دورانی چلا گیا کر گیا. یہ ایسا نہیں ہے سادی بات. رحمان بھائی
آپ لوگ سمجھیں اس بات کو. اس طرح کا اہم ایک وزیر داخلہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہی حال ہوگا. یہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو نو کانفیڈنس ان ہم, کہ میرے ملک کے اوپر اتنا بڑا سائبر اٹیک ہو گیا ہے اور آپ ایک بیوقوف شخص کہتا ہے کہ جی وہ کسی فرد واحد نے کر دیا. اچھا سائفر, ان کی بی بی جو باہر چلی گئی ہیں وہ فرماتی ہیں ہمیں کوئی سائفر کوئی نہیں لکھے گا. وہ پہلے زندگی میں سائفر دیکھ تو لینا کہ سائفر کیا ہوتا ہے, وہ کون اس کا کسٹوڈین ہے, کس کے پاس ہے, کون کرتا ہے. آپ پہلے یہ تو سیکھ لیں, آپ ان کی گفتگو سن لیں. رحمان بھائی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس ملک ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس ان کو مطلب کہ جو ان کا وزیر خزانہ باہر سے آئے جو سب سے بڑا چیمپئن ہے, اس کو بھی نہیں پتا سائفر کیسے ہوتا ہے یا کیسے آتا ہے یا ڈی کوڈ کیسے. اچھا میں درانی صاحب ذرا کنٹینیو کیجئے گا یہیں سے, مجھے ایک بریک پر جانا ہے. یہ میں ذرا چاہوں گا کہ وہ والا معاملہ وہ آپ کی پارٹی ہی اس کو بہت زیادہ اٹھا رہی ہے, ذرا آپ اس کو بھی ایڈریس کیجئے گا. اور یہ لانگ مارچ والا جو ایک طرف سے بیانات اب دونوں طرف سے آ رہے ہیں, اور چاند صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی راستہ تو ہمیں نکالنا چاہیے, کوئی بیٹھنا چاہیے. تو ایک طرف لانگ مارچ اور دوسری طرف بیٹھنے کی باتیں. ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. دورانی صاحب وقت کم ہے, ذرا یہ ایف آئی اے والی جو معاملہ ہے اس پر آپ اپنا رد عمل دے دیجئے, پھر میں ذرا چند صاحب سے پوچھ لوں لانگ مارچ کے حوالے سے. دیکھیں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو بوکھلاہٹ ہے اس وقت حکومت کی, جو انہوں نے 1100 کنٹینر اس وقت اسلام آباد لے کے آ گئے ہیں. اسی میں جو ہے پچھلی دفعہ انہوں نے اسی طرح گرفتاریاں شروع کر دی تھیں, ابھی بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں اور یہ خوف و راز پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ ان کو اس خوف, ایک جو ہے نا ڈر کے آگے جیت ہو جاتی ہے. جی یہ ڈر لوگوں کو ختم ہو گیا ہے اس وقت جو حکومت کریٹ کرنا چاہ رہی ہے. اور ابھی عوام جو ہے وہ یہ جو ہوا نا جی اسحاق ڈار کا آنا, یہ ان کے کیسز ختم ہونا, ایک مشتعل عوام ہے. ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. جی نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ لانگ مارچ سے جڑی ہوئی ہیں, یہ سیف اللہ نیازی والی, حامد دمان والی, اور یہ جو چھاپے طارق شفیع کے گھر اور عامر کیانی کے لیے, یہ ٹپیکل رانا ثناءاللہ ماڈل ہے کہ خوف پیدا کر دو. ابھی اس دفعہ جو ہے وہ یہ شروع کر دیا. چاند صاحب نہیں ہے رائٹ. چاند صاحب روکنا چاہیے عمران خان کو اگر وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں لانگ مارچ لے کر. دیکھیں جی جو کسی کا لیگل رائٹ ہے جلسے ہوں یا جلوس ہوں وہ تو ملتا ہے, لیکن اگر اسلام آباد پر اس طرح کوئی شوق میں آ کے یا لوگوں کی زندگی کو مخلوط بنانا ہے تو یہ تو کبھی بھی لیگل نہیں رہا, نہ پہلے کبھی رہا ہے نہ اب ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اپوزیشن جماعتیں جو کرنا چاہتی ہیں وہ کیا لیگل طریقے سے کرتی ہیں, اور حکومت کو بھی یقیناً لیگل طریقے سے نپٹنا پڑے گا. اور یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے دونوں طرف سے, تو میرے خیال میں تو یہ بڑی غلط بات ہے. ابھی درانی صاحب بھی اہم وقت وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں یا وزیر داخلہ کوئی ایسا الفاظ بولیں, تو میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے اب قوم کو رول ماڈل ہوتا ہے. جو کون سا وزیر داخلہ رانا صاحب او چاند صاحب؟ نہیں ابھی درانی صاحب نے کہا ہے نا, تو جو ابھی ایف آئی اے جو کاروائیاں کر رہی ہے, میں تو پہلے جب شہزاد اکبر کاروائیاں کرتا تھا وقت بھی کہتا تھا یہ غلط ہیں, اور میرے خیال میں اب بھی پولیٹیکل لوگوں کے خلاف یہ نہیں ہونی چاہیے. شہزاد اکبر کی غلط روایات کو آگے نہیں ہمیں چلانا چاہیے. اچھا لیکن چند صاحب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ لانگ مارچ؟ جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چند صاحب میں ایک منٹ دیجیے گا. آپ وزیر اعظم اچھا جی چاند صاحب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے حکومت کو لانگ مارچ سے؟ جی دیکھیں لانگ مارچ سے فرق پڑتا بھی ہے. اکانومی جو ہے وہ بڑی پہلے ہی ہماری کمزور ہے اور ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن ہے, تو اسٹیبل حکومت یا اسٹیبل اکانومی میں بالکل فرق پڑتا ہے جو لانگ مارچ ہوتا ہے. لیکن کتنی دیر یہ ملک بلاک کرتے ہیں, کتنی دیر روکتے ہیں, تو الٹیمیٹلی تو پھر اٹھ کے جانا ہی پڑتا ہے. لوگ نہیں آتے ہیں, لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا بیٹھنے کا, اور لوگوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہے اس مہنگائی کے دور میں. تو آپ ملک کو کرائسس میں ڈالیں گے, کسی فرد کو کرائسس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے, ملک کو مزید کرائسس میں آپ ڈالیں گے. جتنی دیر آپ ہنگامہ برپا کریں گے یا ایجیٹیشن ہوگی جو اس سے ملک کا فائدہ تو نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درانی صاحب
سر 20 سیکنڈز ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چند صاحب کو کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں رہے ہوئے ہیں، ایک شخص جو وزیر داخلہ ہے، آپ کا دفتر بھی وہاں پہ تھا، کوئی ایک فرد واحد 100 گھنٹے آپ کو ریکارڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ کوئی عقل مند بندہ بات کر سکتا ہے؟ یہ بات یہ میں سے کہہ رہا تھا. ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ آہستہ بولو، ہر چیز باغڈ ہے. اور جو ڈی جی آئی بھی ہوتا ہے صبح وزیر اعظم کو آ کے پہلی میٹنگ کے ساتھ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، ہر وزیر اعظم کے ساتھ. تو کیا وہ رپورٹ نہیں دیتا کہ آپ کی باغڈ ہے کہ نہیں باغڈ؟ تو پہلے تو سابقہ ڈی جی آئی بھی کی انکوائری ہونی چاہیے، اس نے آج تک رپورٹ نہیں دی آپ کو. اور موجودہ پھر یہ جو صبح پرائم منسٹر کو سب سے پہلی میٹنگ ہوتی ہے وہ ڈی جی آئی بی کے ساتھ ہوتی ہے، جو ایک فائل لا کر دیتا ہے کہ جناب یہ فلاں کے یہ بات کی، فلاں آپ کے خلاف یہ بات کر رہا ہے. رائٹ، بہت شکریہ چند صاحب بات کر رہے تھے، اور افتخار درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.